हामिद मीर साहब अली भाई उन्होंने माफी मांग दी थी कौन से? वो कहते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब की जो बीमारी थी वो जाली थी, और मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह कुछ अपने प्रोग्रामों में जो है वो उनकी उस बीमारी को डिफेंड करता रहा। तो मैं ये सोचता था कि ये नवाज शरीफ साहब जो है वो पहले वाली नवाज शरीफ नहीं है, ये 3-4 हफ्ते के लिए जाएंगे और अपनी प्लेटें शलेटें वापस दिलवाएंगे अपनी पार्टी के अंदर और वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया था। और वो कहते जी कि मुझे ये बात अंदर ही अंदर खा रही थी और उसके ऊपर मैं आवाम से माफी मांगता हूँ। क्या कहते हैं आप? ठीक किया उन्होंने माफी मांग कर, और माफी मांगनी चाहिए थी उन्हें। अच्छा अरसान भाई, बात ये है ना, ये जो हामिद मीर साहब है ना, पहली तो बात ये है सर कि ये खुद ही जो है ये बड़ी मुतनाज़ा शख्सियत है पाकिस्तान की। यकीन कीजिए कि जितने ये मिसिंग पर्सन वगैरह होते हैं जनाब, इन सब पे जब भी ज़्यादा आवाम की तरफ से शोर शराबा डाला जाता है तो उस पे जो खसूसी कमेटियां बन जाती हैं ना अदालतों में, उनमें हमेशा सर ये बंदा जनाब उधर आपको सर फहरिस्त मिलेगा। और फिर उन पे कभी कोई फैसला कोई नहीं आया, कभी उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट जमा कोई नहीं करवाई अदालत में। तो ये सर इनका नाम उसी तरह ही आता है जिस तरह पीटीआई के अंदर अली अमीर गंडापुर साहब या शेर अफजल साहब जैसी जो मुतनाज़ शख्सियात है ना, ये सहाफ़ियों की फील्ड में हामिद मीर साहब को भी बड़ा ही मुतनाज़ समझा जाता है। बहरहाल ये कोई बच्चे तो हैं नहीं कि इनको जनाब उस वक्त पता नहीं था। यकीन करें आपको और मुझे पता था कि जनाब ये ढील हुई है और ये उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा जा रहा है ताकि मुल्क में अमन अमान रहे, जनाब मुल्क की मईशत जो है उसको कोई बेहतरी आ सके, बाकी मुल्क में जो है वो इंतशार ना फैले। क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी पीक के ऊपर थी, जिस तरह इस वक्त इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, यही उस वक्त मुकाम जो है वो नवाज शरीफ साहब का था। तो ये सारी बात थी जी। तो अहमद मीर साहब को इस बात का पता ना हो मुझे तो नहीं लगता। अब ये बात ज़रूर है कि अहमद मीर साहब मौजूदा हुकूमत के नाकिद हैं और हो सकता है कि वो जनाब अपनी जो उनकी माजी को लेकर जो उन पे क्रिटिसिज्म होता है, उनको जिन बातों को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है, तो वो उन पे अब अपनी इज्जत बचाने के लिए जनाब अपनी साख को बेहतर बनाने के लिए वो ये हरकतें कर रहे हों। तो मैं तो सर पर्सनली ये यकीन नहीं कर सकता कि जी हामिद मीर साहब जैसे बड़े शख्स को उस वक्त ये बात उनके इल्म में नहीं थी कि ये जनाब नवाज शरीफ साहब डील के तहत जा रहे हैं। कैसे हो सकता है जी उनको ना पता हो? जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये बड़ी मुतनाज़ा शख्सियत है, ये किस जोरे में आप कह रहे हैं? सर मैंने मेरे ख्याल से डिटेल क्या आपका इशारा इस तरफ है कि हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से जितने भी सहाफ़ी हैं या ये जो बड़े बड़े नाम है जैसे कि अहमद मीर साहब है, काशिफ अब्बासी साहब है, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है, एक एक नाम गिनवाना जरूरी नहीं है। हमारी कौम बड़ी सियानी है और समझती है। तो बदकिस्मती से हमारे जितने भी ये बड़े बड़े नाम हैं सहाफत के पेशे से रिलेटेड सहाफ़ी हैं, या तो ये कहते हैं जी कि फलां बंदा जो है वो फलां के लिए काम कर रहा है, फलां जो है वो फलां के लिए काम कर रहा है, फलां का जो है वो फलां सियासी जमात से तल्लक है, वो उसकी उसकी वाबस्तियां उसके साथ हैं, उसके लिए काम कर रहा है, वो उसके फेवर में बातें करता है। तो क्या आप उस जुमरे में कह रहे हैं जी कि ये किसी पार्टी का साथ नहीं देते और कभी इधर कभी उधर, इनकी कुछ समझ नहीं है ये किस जमात का हिस्सा है या किसको सपोर्ट करते हैं? उस जुमरे में कह रहे हैं अभी कि मुतनाज़ा है, या थोड़ा खुल के बताइएगा। सर मैं इनको जो है वो ये समझता हूँ कि मैंने आपको जो दो शख्सियात के नाम बताएं, शेर अफजल साहब और अली अमीन गंडापुर साहब, ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग समझे जाते हैं पीटीआई के अंदर। अच्छा जी ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो है ये जनाब बंदे वाली सरकार की मैं कोई नहीं कह रहा जी, अस्तगफिरुल्लाह अरसलान भाई। आपको पता है पाकिस्तान में जनाब आज का रोज बड़े सख्त हो चुके हैं। मैं कोई नहीं कह रहा, सही है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा जी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। मैं बस ये कह रहा हूँ वो मुतनाज़े हैं। हाँ शर्त नाम कह रहे हैं, ठीक है जी जी। इसका दूसरा वो हमारे नए नए नई नई उन्होंने जमात शुरू की थी, लतीफ कौसर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज बरस पड़े जी वो GPIS पे आर के ऊपर, वो कहते हैं जी कि ये किस उम्र में हर हफ्ते आके ये बड़े बड़े भाषण चाटता है और किस हैसियत के से ये हमें कहता है जी कि फलां से मांगी मांगो, फलां से माफी मांगो और फलां से माफी ना मांगो। तो
اور ساتھ ہی آپ یہ بھی کہہ رہے تھے جی کہ اگر میری حکومت ہوتی ہے، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ کوئی کو بڑی ان سے پوچھے کہ یہ کس کھیت کی ہوں گی. تو بتائیے گا کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے اس بیان کو، اور ان کے اس بیان کے بعد کیا یہ لطیف کھوسا صاحب، سوری، لطیف کھوسا صاحب سکون سے جی پائیں گے اس پاکستان کے اندر؟ اتنی بڑی ڈنڈے والی سرکار کے آدمی کو لڑکار دیا. اچھا سر، پہلے تو یہ بتائیں، یہ آپ کا سلیپ آف ٹنگ تھا یا آپ نے جان بوجھ کا جناب ان کو کوئی لقب دے دیا ہے؟ میں بلیو کریں کہ صحیح بات. اچھا چلے، میں حسن ظن رکھ لیتا ہوں. ایسے میرے اندر کا جو انسان ہوتا ہے وہ تو نہیں مان رہا. خیر، لطیف کھوسا صاحب کی جہاں تک بات ہے نا ارسلان بھائی، ان کا پورا کیریئر دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کے جناب جیالے وکیل تھے. جس طرح اطہر من اللہ صاحب جناب پی ٹی آئی کے دیوانے تھے نا اپنی وکالت کے ایرا میں، اسی طرح لطیف کھوسا صاحب آج سے 2 سال پہلے تک ان کا پورا جتنا بھی کیریئر ہے اس میں جناب یہ پیپلز پارٹی کے نام پہ جیتے اور مرتے رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کون سی کوئی اینٹائی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے؟ وہ تو بے نظیر صاحبہ کے دور میں بھی جناب انہوں نے بھی کمپرومائز کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. بعد میں مشرف کے ساتھ بھی ان کا جو ہے وہ کہ کوئی اندر کھاتے جناب کانٹریکٹ ہو گیا تھا تو واپس تشریف لائی تھیں. اور زرداری صاحب کے دور میں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جناب سب کچھ یہ ایک ہی تھا، 1 پیج ہی تھا تب بھی. اور آج تک زرداری صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کھیلتے ہیں ہمیشہ، اسی لیے سندھ کی حکومت ہمیشہ ان کے پاس رہتی ہے. تو سر یہ کوئی اینٹائی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر ارسلان بھائی جو آپ اس کو بدقسمتی کہہ لیجئے یا کچھ بھی، جس نے بھی پاپولیرٹی گین کرنی ہے نا اس کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ نہ کچھ بیان دینے پڑتے ہیں اندر سے، چاہے وہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی طرح دن کے ٹائم بڑھ کے مارے اور شام کو جناب کور کمانڈر کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا تناول فرما رہا ہو، وہ بات پھر الگ ہو جاتی ہے. تو یہ راتوں کو جا کر سر پاؤں پڑ جاتے ہیں ان کے، اور دن میں یہ بڑی بڑی تقریریں کر دیتے ہیں اپنی جو ہے وہ پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے. اور بھی کوئی ہو سکتا ہے سر، کسی نے کسی انٹیلیجنس سے کوئی پیسے پکڑے ہوں، کوئی امریکہ کے لیے کام کر رہا ہو، کوئی کیا کر رہا ہو، ہم کہاں جانتے ہیں جی صاحب کے اندر سے کیا حالات ہوتے ہیں. تو اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں، تھوڑی مجبوری بھی ہوتی ہے پبلک میں بھی، پھر ان کو اگر پبلسٹی گین کر رہی ہے تو کچھ تو پھر بولنا ہی پڑتا ہے. اور سر ایک بات مس رہ گئی تھی، یہ جو صحافیوں کی بات ہم کر رہے تھے ارسلان بھائی، ایک بات آپ بھی اس کی گواہی دیں گے کہ پاکستان میں سر ہر کسی پر تنقید ہو سکتی ہے، ہر کسی کے جو اثاثے ہیں وہ کھولے جاتے ہیں، لیکن فوجیوں اور صحافیوں اور ججز کے جو ہیں یہ 3 ایسی جناب فیلڈز ہیں کہ ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. کبھی نہیں، میرے کوئی خیال سے کرپشن کا کیس جناب کسی صحافی پر نہیں ہوتا، کوئی صحافی اپنے اثاثے جناب ظاہر نہیں کرتا. اور ان کے آپ جب ان کا لائف سٹائل دیکھیں، ان کے گھر دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کی لگژری لائف دیکھیں، تو سر یقین کریں عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو یہ کہاں سے لاتے ہیں جی یہ پیسہ؟ جی ہاں، وہ جی تو آپ کے وہ کیا کرتے تھے کہ لقمان مبشر صاحب کو ہم ابھی بھی کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، کسی بڑے چینل کے اوپر کرتے ہیں نہیں وہ تو مجھے نہیں پتا. انہوں نے تو اپنا پرائیویٹ جیٹ رکھا ہوا ہے. جی، 2 تو رکھے ہوئے انہوں نے، 2 پرائیویٹ جیٹس ہیں ان کے پاس. جی جی جی. اور ہاں، آپ کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے، وہ صحیح ایگری بھی کرتا جی سر، ہوں، میں آپ کو لیکن ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پھر چلیں آگے چلتے ہیں. پاکستان کا ایک مشہور ٹی وی چینل، سر میں اس کا نام نہیں لوں گا، تو وہ جب ان کا ٹی وی چینل نہیں تھا تو ان کی تھی جی ایک بیکری. اب وہ یہ کچھ ڈرنکس بھی بناتی ہے وہ کمپنی ان کی جی. تو تب ان کی صرف بیکری ہوا کرتی تھی، تو ان کے جو وہاں پر بیکری سے جو چیزیں ملتی تھی نا اس میں سے اکثر سر ہو جاتا تھا کبھی چوہے نکل آتے تھے، اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے تھے. اور بزنس ان کا کافی بڑا تھا. انہوں نے سر اپنا لانچ کر دیا ٹی وی چینل، یقین کریں اس کے بعد آج تک کبھی ایسی خبر پڑھنے کو نہیں ملی. اچھا، آرمی چیف صاحب کا ایک بیان سامنے آ رہا ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے. کتنی ہے کہ شریعت اور کتنا آئین کے اوپر پابندی کی جاتی ہے اس ملک کے اندر ہے. تو سر انہوں نے یہ تو کہا نہیں کہ جو ان کو فالو نہیں کرتے، انہوں نے ماننے کی بات کی ہے جی. تو سبھی مانتے ہیں سر، کون نہیں ہاں مانتا. بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا جی کہ کوئی
شریعت کو تو ہر مسلمان ہی مانتا ہے سر، اور میرے خیال سے یہ بات وہ کر رہے تھے طالبان کے اوپر ویسے، تو باقی جو پاکستان کے مائنورٹیز بچتی ہیں جو شریعت کو نہیں مانتی وہ آئین پاکستان کو مانتی ہی ہیں، تو یہ بات تو ہے سر کہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتا تو وہ پھر پاکستانی شہری ہونے کا حق تو نہیں رکھتا۔ آپ کہتے ہیں کہ بس ہوا میں تیر چلائے انہوں نے۔ سر اب ہوا میں تیر یا بات تو صحیح ہے نا، کوئی اتنی غلط بات نہیں، میرے خیال سے سر جو اہم چیز ہے یہ علماء کی کانفرنس تھی جس میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں ساری جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہیں، تو سر ان میں آپ نے اچھا شاید ایک بات پر غور کیا ہے یا نہیں، وہ سر علماء میں جو پہلی لائن تھی نا ان میں جناب وہ شف شف والی سرکار بھی ادھر کھڑی ہوئی تھی، تو میری رائے میں تو ارسلان بھائی پہلا سوال یہ بتائیے کس قسم کے علماء ہیں اور کیا یہ واقعی اچھا، علماء ہیں؟ جب ڈسکس کیا تھا ہم نے یسٹر سے بڑی بڑی تفصیل کے ساتھ، اس کے اوپر متی اللہ جان صاحب کا ایک میں دیکھ رہا ہوں، وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی انہوں نے تصویر لگائی ہوئی ہے، اوپر وہ لکھ رہے ہیں جی کہ کوئی معافی نہیں مانگی، وہ مانگے جو غلطی کرتا ہے عمران خان۔ کیا عمران خان نے ویسی کوئی ایسی بات کی ہے یا متی اللہ جی جان جی صاحب نے بس اپنے جی سر، وہ تو عمران خان صاحب نے یہ بات سچ میں کی ہے سر، باقی بھی کچھ نیوز جو ہیں وہاں پہ یہ بات چل رہی تھی، عمران خان صاحب نے آج اس کو کلیریفائی کیا ہے نا، خان صاحب نے یہ کہا جی کہ دیکھیے بات اس طرح ہے کہ فوج کو معافی مانگنی چاہیے، اور میں اگر بات کروں گا تو فوج سے کروں گا، حکومت سے تو میری کوئی بات ہے نہیں، اور میرے پاس تو بہت وقت بچا ہوا ہے، مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے کسی چیز کی، نہ مجھے کوئی ٹینشن ہے، اور اس حکومت کے پاس 2 مہینے رہتے ہیں، یہ جناب خان صاحب نے آج پیشگوئی بھی کر دی ہے اچھا کہ جی 2 مہینے، انہوں نے کہا جی کہ عوام لکھ لے، مطلب 2 مہینے ہیں اس حکومت کے پاس ٹوٹل، تو سر ایک بات ہے کہ اگر اس بار بھی عمران خان صاحب کی پیشگوئی غلط ہوئی نا تو پھر جناب میں ان کے ووٹر سپورٹروں کو نا پھر میری تنقید ان پہ جائے گی۔ اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ سی سی ٹی وی کا مطالبہ کر رہے ہیں جی کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی سی سی ٹی ویز ہیں، کوئی فوٹیجز ہیں تو وہ سامنے لے کر آئے، تو کیوں نہیں سامنے لے کر یہ جا رہے اور کیوں نہیں پروف کر رہے؟ معاملے کو نپٹائی کیوں نہیں تو دیتے سر یہ؟ اب میری بات سنیں عثمان بھائی، عمران خان کوئی چیف جسٹس آف پاکستان لگا ہوا ہے، اس کو جا کر جناب وہ ویڈیوز پیش کر دیجئے، وہ جناب جیل میں بیٹھا ہوا ایک قیدی ہے اس وقت، تو کون سی جناب اس کو کس چیز کے ثبوت دیے جائیں اور کیوں دیے جائیں؟ اور ان کو نہ دیے جائیں، چیف آف جسٹس کو دے دیے جائیں۔ تو وہ سر عدالتوں میں تو آپ کو پتہ ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے، ہمارے ججز جو ہیں وہ خود ہی متنازع شخصیات ہیں، قاضی صاحب کا جو گروپ ہے اس کا ہر فیصلہ جناب یہی کہا جاتا ہے جی کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے، ابھی مخصوص نشستوں کی آپ لے لیں، حکومت نے اس پہ جناب وہ نظر ثانی کی درخواست دے دی ہے، قاضی صاحب پچھلے عرصے میں کوئی 3 ججز لائے تھے سپریم کورٹ کے اندر، تو اب بات چل رہی ہے جی کہ اگر ان کے بعد فل کورٹ لگا اور قاضی صاحب کا جو فیصلہ قاضی صاحب نے بذات خود دیا ہوا ہے، اگر اس کے مطابق پھر سے فیصلہ آتا ہے اور مخصوص نشستیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے پاس یعنی حکومت کے پاس ہی رہتی ہیں، تو جناب اس کے بعد پھر قومی اسمبلی میں جو ہے وہ 2/3 اکثریت ان کی بن جائے گی اور پھر یہ قانون پاس کریں گے اور قاضی صاحب کو جناب کوئی 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے گی۔ تو بات یہ ہے اچھا، ارسلان بھائی کہ آپ ان کو دی جائے یا نہ دی جائے وہ تو چلیں بعد کی بات ہے نا، پر فی الحال آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری عدالتیں یا ہماری سیاسی جماعتیں یا ہمارے ججز کہاں پر ان معاملات کو لے جا چکے ہیں کہ اگر جناب وہ کوئی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ جاتا ہے تو جتنے بھی ججز ہوتے ہیں ان کو جناب کوئی عمران ڈو ججز کہہ دیتا ہے، کوئی جناب یوتھ کی بہت سارے القابات سے نواز دیا جاتا ہے، اور سیم آپ دوسری طرح بھی وائس ورثہ کر لیں کہ اگر کوئی حکومت کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو جناب وہی سب باتیں پی ٹی آئی کی طرف سے ادھر لگانے شروع کر دیتے ہیں، تو ہماری تو ججز سر اس وقت اتنی اس حد تک کنٹروورشل ہو چکے ہیں کہ عدالتوں کا وہ بندیال صاحب کا دور ہوتا تھا ارسلان بھائی، تو اس میں یہ تھا کہ وہ جو بینچز بنتے تھے نا تو یقین کرے بینچ کے نام دے کر پتہ لگ جاتا تھا فیصلہ کیا آئے گا۔ جی ہاں، وہ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کوئی بھی بینچ ہے اس کے ججز کا نام دیکھ کر ہی پتا چل جاتا ہے کہ فیصلہ کس کے حق میں جانے والا ہے۔ جی، اور وہ یہ عمران اس خان سب صاحب کے کی دور میں کی بھی تو یہی بات ہے نا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ ہماری جو عدالتیں یا ہماری جو ججز حضرات ہیں یہ 2 ٹولیوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ السلام بھائی دیکھیے اگر وجوہات پہ جایا جائے نا تو پھر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم کے بہت ساری چیزوں کے خلاف ہوں، میں تو یہ جو ججز جاتے ہیں نا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں سر ان کی سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں، جب یہ وکلا ہوتے ہیں تو اس کے بعد سر یہ ججز بن جاتے ہیں۔
سیاسی وابستگیاں بھی ہوتی ہیں علی بھائی، لیکن میں تو اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر جس کسی کو بھی ایک بڑا عہدہ مل جاتا ہے نا، وہ جی اس کے جو ہے وہ ناجائز وہ فائدے اٹھانا شروع کر دیتا ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے جو چیف ہے ڈنڈے والی سرکار کے، اس وقت ڈنڈے والی سرکار ہی خود انہیں کہنا چاہیے. تو وہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے غالباً، تو انہوں نے سننے کے اندر آیا کہ عمران خان صاحب کو گھر میں جا کر کوئی بڑی دھمکی دھمکی دی جی وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تب. ڈی جی آئی ایس آئی، تو انہوں نے بڑی دھمکی دھمکی دی تھی. تو عمران خان صاحب نے انہیں گڈے لگانے کی کوشش کی تھی، اور بعد ابھی تک وہ اس بات کا غصہ عمران خان کا نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کے خلاف بھی وہ پٹیشن دائر کی تھی، اور وہ اس کو انہوں نے اپنی ذات کا مسئلہ بنایا اور ان سے چن چن کے مسئلے بدلے لے رہے ہیں. سوری. تو کیا یہ اتنے بڑے مقام پر جب یہ شخصیات پہنچ جاتی ہیں تو انہیں اپنی یہ ذاتی جو ہوتی ہیں تلخیاں، ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور انہی کے مطابق انہی کو مد نظر رکھ کے پھر جو ان کے ساتھ اچھا تھا اس کے لیے جناب بڑے مہربان، اور جو ان کے ساتھ برا تھا. کیا اتنے بڑے منصب کے بعد بیٹھنے کے بعد انہیں چیزیں یہ زیب دیتی ہے کہ وہ ذاتیات پر اتر آئے؟ جی ارسلان بھائی دیکھیے، جہاں تک آپ کی یہ آخری بات ہے نا، اس سے میں متفق ہوں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے وہ چیزیں اپنے دل میں رکھی ہوئی ہیں تو نہیں رکھنی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا جو آپ نے باتیں بیان کی ہیں نا، میرے پاس ان کا سر کوئی جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ متضاد ورژن ہے. میری انفارمیشن کے مطابق سر، جو آپ نے بات کی تھی نا کہ جب کوئی طاقت میں ہوتا ہے تو وہ اختیارات کا بے جا استعمال کرتا ہے. عمران خان صاحب کو جناب انہوں نے کوئی جی کرپشن کیسز کوئی فائلیں دکھائی، تو جناب خان صاحب نے باجوہ صاحب کو بقول قمر جاوید باجوہ، انہوں نے جناب باجوہ صاحب کو ہیلی کاپٹر سے کوئی وہ پرائیویٹ جیٹ سے کہیں سے کوئی بیرون ملک دورہ کر کے آ رہے تھے، تو خان صاحب جناب ان کو کال پہ کال لگا رہے تھے کہ میں 8 گھنٹے ویٹ نہیں کر سکتا، اس بندے کو آپ ٹرانسفر کریں، یہ مجھے ڈی جی آئی چاہیے ہی نہیں ہے. تو سر وہ کون سا کوئی طاقت کا کوئی بہترین استعمال تھا؟ پھر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات ہے سر، ان کی جو بات ہوئی تھی وہ بھی جہاں تک میری، اور یہ صرف میری انفارمیشن نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے سر، کہ جناب اس وقت انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ دیا تھا جناب فیض حمید صاحب کے خلاف فیض آباد دھرنے پہ، اور ان کے خلاف عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور صدر مملکت کی جانب سے جناب سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا گیا کہ جی ان کے بیرون ملک اثاثے. چیف جسٹس تھے اس وقت جناب عمر عطا بندیال صاحب، اور جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر، اس گروپ نے بیٹھ کر جناب کوئی کئی مہینے عدالتیں لگائی رکھی، لیکن وہ ثابت نہیں کر پائے. دیکھیں یہ جو ثابت والا معاملہ جی بھی بڑا یہاں انگلینڈ کے اندر سر کیا ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی پولیس ہے اس کی شولڈر کے اوپر یا اس کی چیسٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ویڈیو کیمرہ لگایا جاتا ہے، اور ٹیسٹ کو جو ہے وہ مانا جائے. لیکن پاکستان کے اندر جو ہے سر آپ دیکھیں، آپ اس کیس کو اسٹڈی کر لیجیے ارسلان بھائی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو وائف ہیں سیرینا عیسیٰ، انہوں نے وہ تمام جتنی ٹرانزیکشنز پاکستان سے انگلینڈ کی گئی تھی نا ان جائیدادوں کے لیے، وہ تمام ٹرانزیکشنز وہ ڈاکومنٹس جناب عدالت کے سامنے جا کے رکھ دیے تھے، تو اس میں کوئی بے ضابطگی ثابت نہیں ہو پائی، وہ سب کچھ لیگل تھا. ایک گاؤں کی برطانیہ کے اندر جو ہے تو پھر کچھ چیز ریکارڈ کرتی ہے تو اسے ابھی مانا جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں بدقسمتی ہوتا ہے تو پہلی بات ہے اسے ماننے کو تو تیار نہیں ہوتا. کوئی اسے کہتے ہیں جی کہ یہ ایڈٹ شدہ ہے، یہ فوٹو شاپ ہے، یہ چیز ہے. اس کا کیا حال ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ سر کوئی کیس کی کوئی مثال دے دیجئے، پھر میں اس پہ اپنی رائے دے سکتا ہوں. دیکھیں بہت سارے ایسے تھے نا، جب آپ کو یاد ہوگا کوئی ہیکر بوائے کے نام سے وہ مشہور ہوا تھا ایکس کے اوپر، جی جی تو اسے بہت ساری جو ہے وہ ویڈیوز بھی دکھائی تھی، آڈیوز بھی دکھائی تھی، یہ سب شوق ہے یہ ایسے وہ ایسے ہے. اور کسی بھی کیس کے اندر اس کے وہ آڈیوز اور ویڈیوز کو کوئی بھی ایویڈنس نہیں دیا گیا. دیکھیے ارسلان بھائی، اصولن طور پر تو یہی ہونا چاہیے کہ کوئی ویڈیو کلپ اگر آتا ہے تو اس کی جناب فورینزک لیب میں ٹیسٹ ہونا چاہیے، اگر تو وہ ریئل ہے اوریجنل ہے تو اس پہ پیش رفت ہونی چاہیے. لیکن پاکستان جیسے ملک کے اندر، اور میرے خیال سے پوری دنیا کے اندر ہی یہی ہوتا ہے کہ سر وہ ارسطو نے جو ایرسٹوٹل تھا
آپ کو پتہ ہے اس کا بڑا مشہور ایک فکرہ تھا کہ جناب قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں صرف غریب ہی پھنستا ہے. تو بات تو وہ احسان بھائی کوئی بھی دنیا کی ریاست ہو جناب ایلیٹ کلاس کو کون پوچھتا ہے جی. ٹھیک ہو گیا علی بھائی, چلیں کل کسی نئے ٹاپک کے اوپر آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو اپنا خیال رکھیے. جی انشاءاللہ. اللہ حافظ.